नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मोहम्मद मुस्तफा गुलाम अहमद की खिलाफत अहमदिया, खिलाफत अहमदिया, खिलाफत अहमदिया, खिलाफत अहमदिया। हजरत खलीफतुल मसीहिल खामिस। नारे तकबीर। सारी बरकतें हज़रत अमीरुल मोमिनीन अय्यदहुल्लाह ताला बिन नस्र अज़ीज़ के दम से हैं, खिलाफत के दम से हैं। और आप और हमें तो ये सब पता है, लेकिन एक बात ये भी ज़रूरी है कि ये बातें हम जाके अपने उन दोस्तों को, उन कोलीग्स को बताएं जो हमारे साथ मिलते उठते बैठते हैं, जिन्हें इन बरक़ात का इल्म नहीं है, और उन्हें बताएं कि किस तरह के आज के दौर में एक ऐसे ही लीडरशिप की ज़रूरत है कि जो दुनिया में अमन कायम कर सकता है। मुख्तलिफ़ मजालिस में मैं मुख्तलिफ़ हवालों से हज़रत अमीरुल मोमिनीन अय्यदहुल्लाह ताला बिन नस्र अज़ीज़ के आपकी पाकीज़ा ज़िंदगी से मुतालिक वाक़यात बयान करता हूँ। आज मैं सिर्फ़ दो पहलुओं पे कुछ वाक़यात, जैसे मुझे वक्त की इजाज़त मिलेगी, और आज मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, एक पहलू ये है कि हुज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाह ताला बिन नस्र अज़ीज़ को अल्लाह ताला ने जितना बड़ा एज़ाज़ दिया हुआ है, और जिस तरह हम देखते हैं कि जब हुज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाह ताला बिन नस्र अज़ीज़ मुख्तलिफ़ ममालिक में तशरीफ़ ले जाते हैं तो कैसे अल्लाह ताला लोगों के दिलों में रोब डालता है। यहाँ कनाडा में आपने तो ख़ुद ये मनाज़र देखे हैं, हमने तो वो टेलीविज़न पे मनाज़र देखे थे कि कैसे पार्लियामेंट हाउसेस के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। लेकिन इस सारी एज़ाज़ात के बावजूद जिस मौजू पे मैं बात करना चाह रहा हूँ वो है हुज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाह ताला बिन नस्र अज़ीज़ की आजिज़ी और इनकसारी, जो यकीनन आप और हम तो बखूबी जानते हैं। आप सब के पास भी बेशुमार वाक़यात होंगे जो आप बताना चाहते होंगे। हाँ, ये मैं यकीन से कहता हूँ कि वाक़यातन मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे मौका दिया गया है। तो जिस को भी इस तरह के वाक़यात वो अखबारात में, मुख्तलिफ़ रसाइल में लिखे और अपने दोस्तों में, मैं एक दो वाक़यात का ज़िक्र करता हूँ कि मैंने एक दफ़ा मुझे ये एज़ाज़ मिला कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन अय्यदहुल्लाह ताला बिन नस्र अज़ीज़ के साथ बैठ के किसी महफ़िल में बिल्कुल साथ बैठ के मुझे खाना खाने का मौका मिला। तो मैंने मौका देख के बड़े अदब से मैंने कहा कि हुज़ूर, मैं इंतहाई अदब से एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि 12-13 साल हो गए हैं मैं देख रहा हूँ कि हुज़ूर ने कभी एक मरतबा भी ऐसा नहीं हुआ कि खुतबा जुमा हुज़ूर ने इरशाद ना फरमाया हो। तो मैंने सवाल किया कि मैंने कहा हुज़ूर, कभी ऐसा नहीं होता कि किसी दिन गला ख़राब होता है, बुखार होता है इंसान को और बंदे का बज़ाहिर जाने को दिल नहीं करता, तो हुज़ूर क्या कभी आपको ऐसे नहीं हुआ? तो हुज़ूर के अल्फाज ये थे, हुज़ूर ने फरमाया कि मुझे भी सब कुछ होता है, लेकिन मैं मज़दूर किस्म का, मामूली किस्म का आदमी हूँ, मैं एक आधी गोली खा के चला जाता हूँ। अब पहली बात, इसमें दो हमारे लिए पैगामात हैं कि खलीफा वक्त जिन्हें अल्लाह ताला ने इतना बड़ा एज़ाज़ दिया हुआ है, और जिनको आप यकीन कीजिए कि सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, मैंने वहाँ पे मेंबरान पार्लियामेंट को और वज़रा को मुलाकात के लिए हाथ बांधे हुए और अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए देखा है। ऐसी अजीम शान शख्सियत ने कहा, फरमाया कि मैं मामूली सा आदमी हूँ, मैं मज़दूर किस्म का आदमी हूँ, मैं एक आधी गोली खा के चला जाता हूँ। तो पैगाम ये है कि जो हम में से जो भी ओहदेदार है या जो आम आदमी है, फिर हमें आज़ी और इनकसारी का ये दर्स ज़रूर सीखना चाहिए।
پھر ایک مرتبہ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز جلسہ سالانہ کے موقع پہ تشریف لے گئے معائنے کے لیے، اور حضور اس دن مجھے حضور کی ساری مصروفیات کا صبح کوئی 8-9 بجے میری حضور سے ملاقات ہوئی۔ بہرحال پھر اس کے بعد میں نے دیکھا کہ حضور سارا دن چلتے رہے۔ تو کچھ دنوں کے بعد مجھے موقع ملا، میں نے پھر وہی سوال، میں نے کہا حضور اس طرح ایک دن میں 1500 خطوط، ایک دن میں 100 لوگوں کو ملنا، 5 نمازیں پڑھانی اور سارا، اور اس کے بعد اتنا چلنا، تو میرا سوال یہ تھا سر، میں نے کہا حضور کبھی ایسے نہیں ہوتا کہ ٹانگوں میں درد ہو، کیونکہ میں تو اتنا چلوں تو مجھے، تو حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ ہوتی ہے، میں لوہے کا آدمی نہیں ہوں، مجھے بھی درد ہوتی ہے، لیکن میں اپنے سارے کام جاری رکھتا ہوں۔ تو پھر میں یہ عرض کروں کہ اتنا قیمتی اور بابرکت وجود، لیکن حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کیسے یہ جو فرائض ہیں ان کو کس طرح، جب حضور کے اکلوتے صاحبزادے کی شادی تھی تو دعوت نامہ ہمیں بھی ملا، آپ یقین کیجئے وہ جو کارڈ تھا وہ اپنی مثال آپ تھا سادگی میں۔ بہرحال اس دن مجھے یہ تھا کہ آج چونکہ حضور کے اپنے صاحبزادے کی شادی ہے، تو حضور جیسے باقی کے لیے تشریف لاتے ہیں، آج یقیناً زیادہ، بہرحال میری توقعات، آپ یقین کریں کہ اس دن بھی حضور کی جو مصروفیات تھی بالکل ویسے تھیں جیسے کسی عام دن میں ہوتی، تمام لوگوں سے ملاقاتیں، تمام نمازیں پڑھا کے، اور حضور جب شادی میں شرکت کے لیے تشریف لائے تو بالکل اتنا وقت ہی آپ تشریف فرما رہے جتنا کسی غریب کارکن کی بیٹی یا بیٹی کی شادی میں۔ خلافت احمدیہ، خلافت احمدیہ، خلافت احمدیہ، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، نعرہ تکبیر۔ ایک مرتبہ ہماری وہاں پہ ایک ٹی آئی کالج اولڈ اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن ہے، اور ہمیں بہرحال اعزاز ہے کہ ہر بات جو ہے وہ حضور کی اجازت سے تمام تقریبات ہوتی ہیں۔ تو ایک دفعہ ہماری تقریب ہو رہی تھی تو حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے بالکل ساتھ مجھے بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ حضور وہ جیسے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے نا کہ اگر مدد چاہیے، وہ اصل الفاظ تو نہیں مربی صاحب مجھے یاد، کہ تو مدد کے حقدار بنو، کچھ ایسے الفاظ ہیں کہ مطلب اگر آپ کو مدد چاہیے تو مدد کے حقدار نہیں، وہ مدد کے کیا بنو، مطلب جی ہاں، اصل الفاظ کے مطلب پتہ چلے کہ تمہیں مدد چاہیے، ہاں اس کے مستحق بنے، اس مطلب آپ کے چہرے سے، آپ کی التجا سے پتہ چلنا چاہیے کہ آپ مدد کے طالب ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے جب کھانا ہو گیا اور سارا، جب حضور کے تشریف لے جانے کا وقت ہوا تو حضور نے خاکسار کو فرمایا کہ ٹھیک ہو گیا ہے، اب کیا پروگرام ہے آپ لوگوں کا؟ میں نے کہا کہ حضور اب، میں نے عرض کی کہ حضور اب آپ کے تشریف لے جانے کے بعد یہاں انتخابات ہونے ہیں ہماری یونین کے، لیکن حضور مجھے ایک بات کا بڑا خدشہ ہے کہ چونکہ شام بہت ہو گئی ہے اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ بریڈ فورڈ سے اور مانچسٹر سے اور اسکاٹ لینڈ سے، جیسے یہاں بہت دور دور سے آپ تشریف لائے ہیں، تو میں نے کہا کہ مجھے خدشہ یہ ہے حضور کہ جب آپ تشریف لے جائیں گے تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ چلے جائیں گے اور ہمارا قرم ختم ہو جائے گا اور مجھے الیکشن میں بڑی مشکل پیش آئے گی۔
تو حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز نے فرمایا کہ میں الیکشن کروا دوں. تو میں واقعتاً بالکل جیسے آپ مسکرائے ہیں میں نے کہا کہ حضور حضور نے کہا جی میں الیکشن کروا دیتا ہوں. تو آپ یقین کریے کہ مجھے بعد میں مربیان کرام نے بتایا کہ پچھلے 12-13 سالوں میں یہ آج پہلا واقعہ ہوا ہے کہ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے وہیں پہ بیٹھے ہوئے حضور سارا وقت تشریف فرما رہے، نام پیش کریں، یہ کریں، ووٹنگ کریں، اور پیارے آقا ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز اپنے ہاتھوں سے سارے جمع تفریق، اتنے ووٹ ادھر سے اتنے ووٹ اتنے، سارا ٹائم حضور نے. خلافت احمدیہ، خلافت احمدیہ، خلافت احمدیہ، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، نعرہ تکبیر. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں دنیا کو یہ ساری باتیں بتانے کی ضرورت ہے کہ ایک ایسی لیڈرشپ کی ضرورت ہے، ایک ایسا خوبصورت نظام موجود ہے دنیا میں. آپ یقین کریں، آپ کی طرح چونکہ آپ بھی ہجرت کر کے آئے، میں بھی ہجرت کر کے ملک سے نکلا، راستے میں کچھ مشکل دنیا کے اچھے وقت بھی دیکھے ہیں میں نے اور برے وقت بھی دیکھے ہیں. میں نے آپ کی طرح، آپ تو خیر بہت ہی ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ غیر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، ایسے ریسٹورنٹ بوفے میں جانے کا بھی موقع ملا جہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ ہر چیز ٹیسٹ کرنی ہے تو آپ کو 1 میل لمبا چلنا پڑے گا. اتنے لمبے بوفے لگے ہوئے تھے. اور میں نے لبنان میں بچوں کو کوڑے کے ڈھیر سے چیزیں اٹھا کے کھاتے ہوئے بھی دیکھا ہے. میں نے دمشق کی جیل میں ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو 20-20 سال سے جیل میں قید تھے اور ان کو دن میں آدھی یا 1 روٹی دی جاتی تھی اور وہ ڈھانچے تھے اور ان کے صرف سر ہلتے تھے. اس وقت میں نے اقوام متحدہ کو خط لکھے، 88 کی بات ہے، کہ میں ایسے مناظر دیکھ کے آیا ہوں جیل کے تہہ خانوں میں. کئی لوگ ماننے کو تیار نہیں تھے. ایسے دنیا میں ظالم قوانین موجود ہیں. آپ کے علم میں ہے کیا ہو رہا ہے دنیا میں؟ ہمیں دنیا کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ایک ایسا خوبصورت نظام ہے جس میں تمام برکتوں اور تمام تر فوائد کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ ہمیں جو ہمارا خلیفہ وقت ہیں وہ زیادہ سے زیادہ سزا بھلا کیا دیتے ہیں، زیادہ سے زیادہ. میں اپنے کچھ دن پہلے ایک انگریز دوست سے میری بات ہو رہی تھی. میں نے کہا کہ ہماری جو جماعت ہے اس میں ہمارے خلیفہ وقت محبت بہت کرتے ہیں، پیار بہت کرتے ہیں. زیادہ سے زیادہ جب کوئی بچہ شرارت کرتا ہے تو سزا یہ ہوتی ہے کہ اس سے پیسے نہیں لینے، اس سے چندہ نہیں لینا، اس کو اس کے اپنے حال پہ چھوڑ دو. یہ دنیا میں جدھر جانا چاہتا ہے جس طرح اپنی زندگی گزار. تو یہ خوبصورت نظام ہمیں دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے. آپ یقین کیجئے، ایک دوست مجھے ملے، میں نے ان کو کہا کہ آپ احمدی کیسے ہوئے ہیں؟ وہ دوست PhD ہیں. اب سارے جو ہیں وہ میری طرح کے بندے نہیں ہوتے جس کو لوگ کہتے ہیں نا جی ہمیں تو عام طور پہ جو وکیل ہے یا وہ کاٹا لگا کے کہتے ہیں ادھر سائن کر دو، ادھر ہم سائن کر دیتے ہیں. سچی بات ہے، سارے ایسے نہیں کرتے. یہ کہتے ہیں میں اپنا پاسپورٹ بنوانے کے لیے ایک بڑے ترقی یافتہ ملک کی میں بات کر رہا ہوں، وہاں پہ گئے پاکستانی پاسپورٹ رینیو کروانے کے لیے. کہتے میں گیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں آپ کا پاسپورٹ بن جائے گا، آپ یہاں پہ سائن کر دیں. آپ نے یہاں پہ سائن نہیں کیے ہوئے کہ میں تصدیق کرتا ہوں کہ فلاں فلاں شخص جو ہے وہ جھوٹا ہے یا میں فلاں شخص کو جھوٹا سمجھتا ہوں. کہنے لگے کہ میں نے یہاں پہ سائن نہیں کرنے. وہ کہتے ہیں آپ کا پاسپورٹ نہیں بن سکتا. انہوں نے کہا جی آپ چھوٹا سا سائن کر دیں. کہتے میں نے ان کو کہا دیکھیں نا جو بہت پڑھا لکھا بندہ ہوتا ہے وہ بہرحال دلیل مانگتا ہے. اس نے کہا کہ میں نے کہا کہ اس بندے کا نام ہی میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ تصدیق کر دو یہ شخص جھوٹا ہے.
تو میں یہ سائن نہیں کرنا چاہتا جب میں اس شخص کو جانتا ہی نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا بڑی معمولی سی بات ہے، آپ کے پیچھے لائن لگی ہوئی ہے، دیکھیں ساروں نے سائن کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ ٹھیک ہے لیکن میں اس نام کے شخص کو جانتا نہیں ہوں تو میں سائن نہیں کروں گا، اور مجھے نہیں پتہ کہ یہ جو آپ احمدی کہہ رہے ہیں یا کچھ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ سوچ لیں۔ یہ کہتے میں واپس آیا، میں نے 2-3 لوگوں سے پوچھا کہ احمدی کون ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ چینل 787 دیکھیں۔ اس آدمی نے جا کے، ان کا کہنا ہے کہ میں نے ٹیلی ویژن آن کیا، خطبہ جمعہ لگا ہوا تھا، وہ کہتے ہیں وہ میں نے سنا، اور اس کے بعد وہ اور ان کی بیگم پاسپورٹ آفس دوبارہ چلے گئے اور کہتے کہ جی یہ میں فارم فل کر کے لے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اس جگہ سائن کر دیے، کہتے نہیں میں نے اس جگہ سائن نہیں کیے، میں احمدی ہو گیا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت محمد مصطفیٰ غلام احمد کی خلافت احمدیہ، خلافت احمدیہ، خلافت احمدیہ، خلافت احمدیہ، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، نعرہ تکبیر۔ ایک لندن میں مجھے ایک لڑکی ملی وکیل۔ اب یہ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر احمدی کو امبیسیڈر بننا پڑے گا۔ ہر احمدی جو جیسے حضرت امیر المومنین نے تبلیغ کے متعلق فرمایا ہے، تو ہر احمدی کو امبیسیڈر بننا پڑے گا۔ جہاں جہاں پہ بھی ہیں آپ کو اپنے عمل سے کچھ بتانا پڑے گا۔ وہ لڑکی کو میں نے کہا کہ آپ کیسے احمدی ہوئی ہیں؟ اس کا یہ کہنا تھا کہ میں پوسٹ آفس میں کسی جگہ لائن میں کھڑی ہوئی تھی، تو میرے جو آگے خاتون تھی، اب مجھے نہیں یاد، اس نے کوئی ایکٹ آف کائنڈنیس جیسے چھوٹا سا ہوتا ہے نا کہ اچھا بھی تم نے بچہ اٹھایا ہوا ہے تم آگے آ جاؤ، تو وہ کہتی کہ میں اتنی ہوئی، میں نے کہا کہ یہ آپ نے کیوں ایسے کیا ہوا ہے پردہ اور ایسا؟ اس نے کہا میں احمدی ہوں۔ اس نے کہا وہ کون ہوتے ہیں؟ اس نے کہا میں اس وقت جلدی میں ہوں اور اس جگہ میں نہیں کر سکتی، آپ جا کے ٹیلی ویژن 787 اسکائی پہ دیکھیے۔ اب یہ وکیل ہے لڑکی، بہت پڑھی لکھی، یہ کہتی ہے کہ میں نے حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ، اور یہ صرف میرے خیال کوئی 1 سال پہلے کی بات ہے، اس نے کہا کہ میں نے حضور کا خطبہ سنا اور فون کیا اور بیت الفتوح پہنچ گئی کہ اس جماعت میں کیسے شامل ہوا جاتا ہے، اور صرف وہ کہتی ہے کہ میں ایک خطبہ سن کے میں نے عہد کر لیا کہ میں احمدی ہوتی ہوں، اور اللہ کے فضل سے وہ بھی احمدی ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت محمد مصطفیٰ غلام احمد کی خلافت احمدیہ، خلافت احمدیہ، خلافت احمدیہ، خلافت احمدیہ، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، نعرہ تکبیر۔ لیکن یہاں پہ ہمیں ایک سوچنے کی بات ہے، سر مجھے جب بتا دیجیے گا آخری 5-7 جب بھی منٹ ہو، یہاں ہمیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے ایک دفعہ خطبے میں فرمایا تھا کہ اگر آپ خطابات علماء کرام کی تقاریر یا جیسے یہ اجتماع ہو رہا ہے، یہ حضور کے یہ الفاظ نہیں تھے، حضور کے یہ تھے کہ جب آپ ایسی تقاریر سن کے یا خطبہ سن کے چلے جاتے ہیں اور اس پہ عمل نہیں کرتے، تو اس کی مثال بالکل اس شخص کی طرح ہے جو اپنی تکلیف کا بتانے ڈاکٹر کے پاس تو جاتا ہے، ڈاکٹر اس کو نسخہ لکھ کے دیتا ہے اور وہ باہر آ کے وہ نسخہ پھینک دیتا ہے، پھر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، نسخہ لیتا ہے، پھر پھینک دیتا ہے، تو اس سے اس مریض کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ اگر حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کا ہر خطبہ سن کے ہماری زندگی پہلے سے بہتر نہیں ہوتی، تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کہیں ہم بھی اس آدمی کی طرح اپنا وقت تو نہیں ایسے کر رہے کہ نسخہ لکھا کے اور اس کو پھینک دے رہے۔ تو حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کا جو خطابات ہیں اور جو خطبات ہیں وہ
اس طرح سننے چاہیے کہ شاید حضور مجھ سے بات کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، اور پھر ہر وقت یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا میں مالی ترقیات میں، اور میں کیا اپنی جو اخلاقی حالت ہے یا جو میرے میں مینرزم ہے، جو لوگوں سے میں بات کرتا ہوں، یا کیا وہ میرے امپروو ہو رہے ہیں کہ نہیں۔